Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. खुदा करे कि सबके यहाँ खैर व आफियत हो और सब खुश व आबाद रहें। आज हमने अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब को इनवाइट किया है और आज का पर्टिकुलर टॉपिक है लव फॉर ऑल। वो सबको गालियों से नवाजा किया हमेश, नारा लबों पे जिनके खुलूसो हया का था। असल में प्रोग्राम मैनेजिंग या प्रोग्राम बनाना टोटली होली शोली प्रोग्राम मैनेजर ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप मुगल मैम का ही काम है और उन्हीं का इख्तियार है, तो मेरी इस रिगार्डिंग बातचीत भी नहीं हो पाती। तो मोहतरम मुश्ताक साहब से तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो टॉपिक है, ये इतना तो मुझे जानकारी है कि मोहतरम मुश्ताक साहब को बहुत ज्यादा गालियों से नवाजा जाता है, पर्सनल पे भी, और काफी कुछ फिर वो मंजर आम पर भी आया है, वो ऑडियोज भी यहाँ लगाई गई हैं। तो ये टॉपिक इस रिगार्डिंग है कि मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब को गालियां दी गई हैं या क्या है। सबसे पहला सवाल ये जवाब दें मोहतरम, और उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करें। वेलकम और खुश आमदीद तो मोहतरम मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं उन गालियों का तज़किरा करूं जो मुझे मिली। नहीं, मैं आज अपनी ज़ात पे नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं अपनी कोई ज़ात के लिए कोई भड़ास नहीं निकालूंगा। मैं आपके साथ आज सिर्फ एक मौजू जो है वो जो हमारे इस जमात का नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, और दूसरे इन्होंने जो दूसरी जमातों को गालियां निकाली हैं, बल्कि ये कहते हैं जी अकाबरीन की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो इनका जो नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, बहुत से लोगों को इसकी बैकग्राउंड पता नहीं है। ये नारा कहाँ से आया, किसने इजाद किया, क्यों इजाद किया, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे इजाजत दें कि मैं पहले इस लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन पे 10-15 मिनट बात कर लूं, फिर अगला हम टॉपिक जो गालियों वाला वो शो करेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अपनी जात पर जो मुझे गालियां मिली वो मेरे लिए दुआएं हैं, मैं उनका कभी जिक्र नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। जी मैं ये समझता हूं कि ये जो मोटो है, जब मैंने हिस्ट्री को ट्रेस किया, मैंने कहा ये मोटो कहाँ से आया, ये नारा कहाँ से आया, ये स्लोगन कहाँ से आया। खलीफा सानी के जमाने में तो ये स्लोगन नहीं था, उनके जमाने में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। और जो मिर्जा नासिर अहमद जो खलीफा सालस बने, गालिबन उनके दौर में इन्होंने ये नारा, ये स्लोगन, ये मोटो ये इजाद किया था। मुझे ऐसे लगता है कि इसकी इब्तदा, इस नारे की इब्तदा जब वो हमला हुआ रब्वा रेलवे स्टेशन पे, जो निश्तर मेडिकल कॉलेज से लड़के आए थे और उन्होंने गालियां निकाली, इनको आते ही तो गालियां नहीं निकाली थी। आपको पता है कि जब ये वहां ट्रेन आती थी तो जब वहां रुकती थी तो ये जो अहमदी वहां स्टेशन पे आते थे, उस ट्रेन को वेलकम करने के लिए उनके पास लिटरेचर हुआ करते थे। ये उन पैसेंजरों को ऐसे तबलीग किया करते थे, लिटरेचर बांटते थे। गालिबन उस रोज वो जो ट्रेन आई थी उसमें निश्तर मेडिकल कॉलेज से वो कोई टीम आ रही थी, वो जो भी था वो लड़के थे, स्टूडेंट्स। तो जब ये लोग आए, उनको ये लिटरेचर बांटने, उनमें कुछ हो सकता है कि शरपसंद भी लोग हों, उन्होंने इनको गालियां बजाय इसके कि उनसे लिटरेचर लेते, नारे लगाने शुरू कर देते। और मिर्जाइयो कड्डो अपनिया हुरा, जाओ लेके आओ, असी ये करांगे, असी वो करांगे। बहर हो सकता है वो को प्री प्लान भी हो, मुझे नहीं मालूम। तो बहर जाते हुए वो उनको कह गए कि हम फलां दिन वापस आ रहे हैं, फलां दिन वापस आ रहे हैं और अपनी हुरें निकाल के रखना।
ہم ان کو لے جائیں گے. اچھا یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، ایسے نعروں کے تیار نہیں تھے، ایسی گالیوں کے تیار نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی حوریں لے کے آنا، تو اور مرزا صاحب کو گالیاں، ان کو گالیاں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب ٹرین چلی گئی تو یہ بھاگے گئے اپنے خلیفہ صاحب کے پاس. اس وقت مرزا ناصر خلیفہ تھے، اور کہا کہ جی دیکھیں یہ اب آج ٹرین آئی ہے اور ہمارے لڑکوں نے، ہمارے جو قائدین تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے لٹریچر بانٹنے کی کوشش کی تو آگے سے یہ ریئیکشن آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلاں دن واپس آ رہے ہیں اور اپنی حوروں کو لے کے آنا. اچھا مرزا ناصر بڑا پریشان. مرزا ناصر ان دنوں مرزا طاہر اور ان کے مرزا ناصر کے بیٹے مرزا لقمان یہ بھٹو صاحب کے پاس بڑے قریبی کے آس پاس بڑے قریبی کیا کہتے ہیں رہتے تھے. یعنی ربوہ کی ہر خبر، دوسرے مسلمانوں کی ہر خبر یہ بھٹو صاحب کو دیتے تھے، اس لیے کہ بھٹو صاحب کو آئندہ الیکشن لڑنا تھا تو بھٹو صاحب کو ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت کی وہ کیا کہتے ہیں ووٹس تو چاہیے تھے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو ہم جا کے شکایت لگائیں گے تو بھٹو صاحب ان کو یہ ایسا کرنے سے منع کر دیں گے یا کہ کوئی ایکشن لیں گے. یہ مرزا طاہر اور مرزا لقمان، یا ہو سکتا ہے ان دنوں مرزا انس بھی ہوں، لیکن یہ دو ضرور جایا کرتے تھے بھٹو صاحب کو ملنے. یہ ایسے ان کو وہاں بڑا رائل ٹریٹمنٹ ملتا تھا اسلام آباد میں. تو بھٹو صاحب سے جا کے انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح جی وہ جناب ایکسپریس پہ لڑکے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں گالیاں نکالی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم فلاں دن واپس آ رہے ہیں اور اس روز آ کے اپنی حوروں کو لے آنا. تو بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ اب وہ لڑکے آئیں تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں. حالانکہ ان کی تو تربیت یہ تھی کہ اگر وہ تمہیں گالیاں دے رہے تھے تو تم ان کو دعائیں دیتے، بلکہ ان کی خاطر مدارت کرتے، بجائے اس کے کہ اس وقت آپ خاموش ہو کے سنتے رہے گالیاں اور جا کے مرزا ناصر صاحب کو بتا دیا کہ جی وہ فلاں دن دوبارہ آئیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں آ کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی حوریں لے کے آئیں. مرزا ناصر صاحب نے جناب کیا کیا ان دنوں، یہ ناظر جو کیا کہتے ہیں یہ ناظر تھے، سب سے بڑے جو ہوتے ہیں خلیفہ کے بعد جو ہوتا ہے، یہ مرزا منصور احمد صاحب تھے. مرزا منصور جو کہ مرزا مسرور صاحب کے بیٹے. ہاں مرزا منصور، یہ مرزا مسرور صاحب کے جو والد تھے وہ مرزا منصور، یہ کوئی ناظر اعلیٰ تھے. اچھا اس کے نیچے یہ ان کے جو تھے ناظر امور عامہ، یہ اور بامبڑی صاحب اور ناظر امور عامہ، کیا نام تھا مجھے نام ابھی یاد آ جائے گا تو میں بتا دوں گا. ان کو تیار کیا گیا کہ اس وقت جس روز لڑکے آئیں تو ان کی پٹائی کر دیں. اچھا جی یہ پلان کے تحت جس روز چناب ایکسپریس نے واپس مری سے آنا تھا، مری آ رہی تھی کیا راول پنڈی سے، یہ لڑکے سرگودا چلے گئے ایک ہاکی کی ٹیم بن کے اور ان ڈبوں میں بیٹھ گئے جہاں پر یہ جو کیا کہتے ہیں نشتر میڈیکل کالج کے لڑکے تھے. تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ شاید ایک ٹیم آئی ہے، تو انہوں نے کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں کیا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں. اچھا جب یہ گاڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچی، اس کو سگنل سے پہلے روک دیا گیا. جب روکی تو یہ تو باہر بیٹھے تھے، تیار تھے، یہ فوراً کھڑے ہوئے، انہوں نے وہیں پر ان کی پٹائی کرنی شروع کر دی. اور باہر بھی لڑکے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان کی پٹائی کر رہے تھے. بہت بری طرح مارا. اور
یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد یعنی انہوں نے کیا کیا جب یہ ٹرین وہاں سے چلی گئی، میں اس کے تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت دفعہ بتائی جا چکی ہیں. تو جب یہ ٹرین وہاں سے گئی ہے تو پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں احمدیوں کے خلاف فسادات شروع ہو گئے. اب دیکھیں انہوں نے ابتدا تو انہوں نے ہی کی تھی. ارے بھائی آپ تو گالیاں سننے کے عادی تھے، آپ کی تعلیم تو یہ نہیں تھی کہ آپ ان کو گالیوں کا جواب ان کی پٹائی سے کریں. آپ کے مسیح موعود نے یہ کہی تھی اگر کوئی گالیاں نکالے تو پلیز آپ ان کو دعا دیں آگے سے. گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. لیکن انہوں نے اس کا اپوزٹ دکھایا، انہوں نے ان کی پٹائی کی اور اس میں زخمی بھی ہو گئے. کہتے ہیں کہ بعد میں ایک آدھ شاید مر بھی گیا تھا لڑکا، وٹ ایور. تو جب یہ فسادات اٹھ کھڑے ہوئے پنجاب میں اور ان کے خلاف ایک بڑی شدید نفرت پھیل گئی، اس وقت پھر بھٹو صاحب نے ایک بڑا عقل مندانہ سٹیپ اٹھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو آپ کے خلاف یہ موومنٹ چل رہی ہے، ایسا کرتے ہیں اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ اب فسادات پھیلائیں. ہم ان دونوں جماعتوں کو پارلیمنٹ میں بلاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں. وہ پارلیمنٹ 11 12 13 دن کے لیے وہ پارلیمنٹ نے 12 13 دن کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ احمدی، یہ قادیانی، یہ کافر ہیں. بہرحال اس دوران بڑی نفرت پھیل چکی تھی، کئی احمدیوں کے گھر بھی جلائے گئے اور اس کا ریئیکشن بڑا خراب ہوا کہ بڑی سخت نفرت. اور احمدی جو تھے وہ بیچارے وہ میں غیر محفوظ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہر میں غیر محفوظ ہو گئے. دوسرے شہروں میں چنیوٹ میں یا ادھر ادھر فیصل آباد میں کئی احمدیوں کے گھر جلائے گئے. اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جو نفرت بڑھ گئی ہے تو پھر اس وقت مرزا ناصر کو خیال آیا کہ یہ تو معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، ہمیں اب اس کے مخالف موومنٹ چلانی پڑے گی. ہم ان سے بجائے نفرت کے ہم ایسا میسج دیں اس قوم کو کہ ہم تو آپ سب سے پیار کرتے ہیں. مرزا ناصر غالباً اسپین کی مسجد کا افتتاح نہیں، یہ 1980 میں اسپین میں 700 سال کے بعد احمدیوں نے ایک مسجد بنائی. اس کا جو سنگ بنیاد یہ رکھنے گئے تھے پیڈرو آباد میں. وہاں پر انہوں نے ایک نعرہ ایجاد کیا، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت سے احمدیوں کو نہیں پتہ. وہ نعرے کے الفاظ تھے لو فار آل، ہیٹرڈ فار نن، کیونکہ آلریڈی بہت سخت نفرت پھیل چکی تھی پاکستان میں، بہت سخت نفرت پھیل چکی تھی اور ان کی ہر ایک عام احمدی کی جان کو بہت خطرہ تھا اور یہ کہاں تک ان کا مقابلہ کرتے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں پر جماعت کو ایک سلوگن دیا، موٹو دیا، اس کو سلوگن بنا دیا گیا. اس کے بڑے بڑے بیج لگے، جھنڈے بنائے. آج بھی دیکھیں یہ ان کے بینرز ہیں، ان پہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لکھا ہوتا ہے، کا موٹو لکھا ہوتا ہے. اور اس میں کہ دوسرے مذاہب سے بھی پیار کرو، یہ نہیں کہ صرف اپنے اندر سب کو، خواہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، سب سے پیار، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اچھا یہ موٹو مرزا ناصر احمد صاحب نے دیا. مرزا ناصر احمد صاحب وہ اس مسجد کا افتتاح کرنے تو نہ جا سکے، صرف وہ گراؤنڈ بریکنگ پہ آئے تھے اور یہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دیکھیں یہ جماعت احمدیہ وہ پہلی جماعت ہے جس نے 700 سال کے بعد
مسلمانوں کی پہلی مسجد پیڈرو آباد نے بنائی ہے۔ اچھا، مرزا ناصر میرا خیال ہے غالباً 1982 میں فوت ہو گئے۔ یہ مسجد بنی ہے کوئی 2 سال میں، اور اس وقت مرزا طاہر احمد یہ خلیفہ تھے۔ تو یہ جو نعرہ وہاں سے مشہور ہوا، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، لیکن اب دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن کیا تھی، یہ کن سے پیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ایک قسم کا منافقانہ نعرہ تھا۔ معلوم نہیں کہ ان کے مشیر کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ تو اپنے لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اپنے لوگ۔ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو پچھلے 1-2 پروگرامز میں بتایا کہ کس طرح یہ لوگ، وہ جو فتنے تھے، فتنہ مستریاں مبالہ، کس قدر نفرت تھی۔ چلیں جی، ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ نعرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، یعنی یہ پریکٹیکلی یہ نعرہ جو امپلیمنٹ کرنا سوال ہی پیدا ہوتا کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کرتے اپنی جماعت کے، غیروں کی تو بات دوسری تھی۔ ان کی نفرت تو اس روز سے شروع ہو گئی جب لاہوری جماعت والے، جو تھوڑے سے تھے بیچارے، 2 4 5 یا جن کو یہ ڈائٹ جو بھی کہتے تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان سے شدید نفرت کیوں تھی؟ لوگوں کو کیا بتایا گیا کہ یہ جماعت کا سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے ہیں، اور سارا خزانہ خالی کر گئے سوائے 6 آنے کے۔ تو اس سے جماعت میں لاہوریوں کے خلاف بہت اور نفرت پھیل گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو ان پہ وہ الزامات لگتے رہے، احمدی جو تھے، جو پیار کرتے تھے خلافت سے، وہ تو مزید ان سے نفرت کرنے لگے۔ اور الزامات لگانے والے وہ پیغامی نہیں تھے، ان کے اپنے پیروکار تھے، یہ خلیفہ وہی احمدی تھے۔ اب ان کے گھر میں نفرت تھی۔ اب 1981-82 میں جب انہوں نے کیا کہتے ہیں مسجد احمدیہ جو تھے، کیا نام تھا اس کا، اس مسجد کا کیا نام تھا میرے، وہ پیڈرو آباد میں مسجد بنائی گئی تھی۔ وہاں پر سب سے پہلے جو مشنری بھیجے گئے ان کا نام تھا، مجھے نام بھی نہیں، بھول گیا، وٹ ایور۔ تو یہ نعرہ وہاں سے امپلیمنٹ ہوا، لیکن نفرت ان کی بدستور جاری رہی۔ پاکستان میں ان کے خلاف پرسیکیوشن بہت تیز ہو گئی تھی، اور اسی پرسیکیوشن کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ باہر کے ملکوں میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ہمیں مذہبی آزادی نہیں دیتے، یہ ہمارے احمدی محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہم کتابیں پبلک نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس پرسیکیوشن کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب دیکھیں، نعرہ تو تھا، ان کو دیا گیا لو فار آل۔ یہ کوشش کر کے ان کو چاہیے تھا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرتے کوئی میڈیشن کے ذریعے، کہ یہ کسی طرح دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم ایسے نہیں رہ سکتے، یعنی رہنا تو تالاب میں اور لینا بیر مگرمچھ سے۔ تو یہ مگرمچھ سے بیر لے چکے تھے، اب ان پر یہ نعرہ امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے تھے، اور اپنے آپ میں بھی یہ تو جس کو جماعت سے نکالتے تھے ان کے خلاف نفرتیں۔ یہ میرے سامنے وہ حوالہ نہیں آ رہا جس میں مرزا محمود نے کسی تقریر میں یا خطبے میں یا جو بھی تھا بتایا کہ میری جماعت میں زیادہ تر، یعنی 97% احمدی یہ منافق ہیں۔ اب یہ نعرہ پھر منافقانہ ہی تو ہو گیا۔ آج دیکھیں، ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ ان کو جان سے تو مارنے رہتے رہے، ہاں جہاں ان کا زور لگا، جہاں ان کا بس چلا، انہوں نے لوگوں کی جانیں بھی لی ہیں۔
تو یہ تھی ان کی لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ماٹو، لیکن اس کے باوجود یہ نفرت کو ڈیفیوز نہیں کر سکے. نفرت بڑھتی، آج تو بہت زیادہ نفرت ہے. دیکھیں جی، ہم حقیقت بتاتے ہیں اور اوپر سے ایسی ایسی گالیاں آتی ہیں اور بدوائیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، لگا لیں، لیکن ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ فیکٹس بتائے ہیں. تو یہ میں آپ کو یعنی بریفلی بتا دیا کہ انہوں نے یہ نعرہ منافقت کا، یہ انوینٹر جو تھے مرزا ناصر احمد خلیف، تو یہ تو انہوں نے اپنا امپلیمنٹ کر دیا تھا ایسے. اور کیسے امپلیمنٹ کیا کہ جب نفرت دکھاتے ہیں تو ایسی ٹکائی کرتے ہیں کہ اگلوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. تو یہ کیسے لو فار آل ہو گیا ہیٹڈ فار نن. میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اس کو لو فار آل ہیٹڈ نن فار نن کی جو ہے نا یہ ماٹو کو وائنڈ اپ یہی کرتا ہوں کہ سب یہ منافقت ہے، لوگوں کو دکھاوا زیادہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو اگر اس بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، مجھے وہ یاد آ گیا جو سب سے پہلے مشنری وہاں پیڈرو آباد اسپین میں وہ تعینات ہوئے، ان کا نام تھا کرم الہی ظفر. کرم الہی ظفر صاحب پہلے امام تھے، مشنری تھے، جو کہ پیڈرو آباد میں تعینات ہوئے. محترم مشتاق صاحب، کیونکہ ٹاپک کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں تھی اور شاید یہ اگر آؤٹ آف ٹاپک چلا جائے سوال تو میں معذرت چاہوں گا، پھر آپ جواب نہ دیں اگر آپ کو معلومات نہ ہوں. آپ نے جو واقعات بتائے ہیں اور میرے خیال سے چلیے سچ ہوں گے، اگر ان کو سچ مان لیا جائے تو ایک طرح سے ان کی قیادت کا بالکل سپورٹ حاصل تھا، یا یہ کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے جو واقع کرتا دھرتا تھے ایک طرح سے ان سے پرمیشن لے لی تھی، یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ٹانگیں توڑ سکتے ہیں. تو محترم طارق چوہان صاحب ہیں، بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں ہمارے پیو ڈسکشن گروپ کے، تو وہ پوسٹ وغیرہ یہاں پہ جاری کرتے رہتے ہیں، معلومات یہاں پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 طرح کی اس طرح کی پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد مطلب قادیان سے جب یہ پارٹیشن ہوا ہے انڈیا پاکستان کا، تو خلیفہ ثانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ قادیان تو ہم واپس لیں گے، چاہے طاقت کے بل پر لینا پڑے، چاہے کیسے لینا پڑے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ملکوں کے خلاف باتیں تھی. اور اس طرح سے تو بہت ہی غلط میسج جاتا ہے کہ اگر طاقت ہوتی تو یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے. محترم طارق چوہان صاحب نے ہی یہ بھی معلومات فراہم کی تھی کہ پاکستان جانے کے بعد خلیفہ ثانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فرقان فورس کے نام کی تنظیم بنائی تھی. فورس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے جیسے ملٹری یا پیرل پاور کرنے کی کوشش. تو ان سب سے یہ باتیں ظاہر سی ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیڈران کے دماغ میں منوویگیانک طور پر، مجھے اس ٹائم انگلش یا اردو کا ورڈ نہیں آ رہا، دماغی طور پر اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھیں کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کا اقتدار حاصل ہو جائے یا ایگزیکٹو پاورز حاصل ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا کر لیتے یا کیا کر سکتے تھے. تو اس طرح کی باتوں کو آپ کہاں تک حق سمجھتے ہیں اور ان باتوں کو آپ مطلب ڈینائی کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا تاکہ منوویگیانک یا یہ کہ مینٹل اسٹیٹس قیادت کا سمجھ میں آ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. جی، خلیفہ ثانی جو مرزا محمود تھے، ان کا جو ایجنڈا تھا وہ مذہبی ایجنڈا نہیں تھا، وہ تو ایک سیاسی شخصیت تھے. وہ تو اپنے اس جماعت کو پھیلانا چاہتے تھے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ، یعنی خواب اس کو زور سے جبر سے پھیلایا جائے اور بڑی سیاست میں بڑی بڑی پوسٹیں لی جائیں. جی بالکل ایسا ہی تھا. اور اسی چکر میں انہوں نے یہ کہا، وہ کیا کہتے ہیں فرقان فورس بنائی تھی اور کشمیر میں بھیجی گئی اور ایسے تیار کیے گئے دستے. یہ تو مجھے انہوں نے بتایا تھا، غلام رسول نمبر 35 یہ خود بھی فرقان فورس میں گئے تھے. ایجنڈا ان کا سیاسی تھا کہ سیاسی اثر و رسوخ حکومت انڈیا کے ساتھ قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ قادیان ان کا اپنا شہر ہے،
قادیان کو وہ ایسا شہر بنانا چاہتے تھے کہ جیسے ایک ویٹیکن سٹی ہوتا ہے، یعنی اپنا پورا ہولڈ، جیسے ویٹیکن سٹی وہ بیچارہ چھوٹا سا شہر ہے، اس کی آبادی بھی شاید چند سو بھی نہیں ہے، جو وٹ ایور، کہ اپنا کنٹرول ہو۔ اور اس کے لیے اس وقت کے جو تھے، کیا کہتے ہیں، جواہر لال نہرو اور وائس رائے وغیرہ، وہ ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، آنا جانا تھا اور اپنا انفلوئنس بھی تھا۔ لیکن افسوس نہرو کبھی بھی راضی نہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک چھوٹی سی ایک ریاست اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جائے۔ تو ان کا یہ تھا، یعنی تو اس میں وہ پھر ان کا یہ بھی تھا کہ قادیان چونکہ وہاں یہ مہدی کا شہر ہے، اور ان کے وصیت، ان کے کتابوں میں یہی ان کو ہدایات تھی کہ ہمیشہ ہیڈ کوارٹر اس جماعت کا قادیان ہی میں رہے۔ تو یہ تو قادیان سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان دنوں یہ پاکستان کے لیے موومنٹ چل رہی تھی۔ اگرچہ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے دل سے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقتی طور پہ شاید ہمیں قادیان سے پاکستان جانا پڑے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے واپس آنا ہے، کیونکہ مسیح موعود کی خواہش یہ ہے کہ قادیان سے آپ جائیں گے نہیں۔ بتایا گیا تھا کہ قادیان میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ یہ وہاں سے کیوں نکل گئے، نہ کوئی ان کا سکھوں سے پرابلم، نہ کوئی ہندوؤں سے پرابلم۔ وہ تو کمیونٹی بڑی پیسفل تھی وہاں پر۔ ہاں، پنجاب کے دوسرے حصوں میں یہ وائلیشن ہو رہی، یہ جھگڑے ہو رہے تھے، فسادات ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ تو بلکہ جماعت سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن قادیان سے نہیں جاؤں گا۔ بہرحال جب یہ کیا کہتے ہیں، جب مائیگریشن ہوئی، جب سپلٹ ہو گئی، دو ملک معرض وجود میں آ گئے اور وہ مائیگریشن ہو گئی، خلیفہ صاحب بھی ایک روز بتائے بغیر یہ پاکستان چلے گئے۔ پر یہ ہمارا ٹاپک تو نہیں تھا، چلے میں نے بریفلی آپ کو بتا دیا۔ ہاں جی، ان کا پلان تھا کہ کچھ حصوں میں قبضہ کر لیا جائے، لیکن یہ وہاں چلے گئے، وہاں سے پھر کس نے آنا تھا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہو آپ تو مجھے دے دیجئے۔ میں نے تو صرف یہ اس میں یہ کہا تھا، آج کا یہ پہلا پوائنٹ تھا، لو فار آل ہیٹڈ۔ یہ کتنی لو کرتے ہیں اپنوں سے، اپنوں سے یہ کتنا لو کرتے ہیں، جو ذرا سے ان کے نظام کے خلاف کوئی بات تو کر دے، کوئی خلیفے کے ساتھ خلاف کوئی بات تو کر دے، یہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کے خلاف وہ کروڑوں بیتوں کی جہاد کر رہا تھا، یہاں پر میں ویڈیوز بنا رہا تھا، تو یہ جو میرے آس پاس احمدی تھے وہ مجھے کچا کھانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا یا جو تھا، ایون ہیوسٹن جماعت، وہ مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے کھا جائیں گے۔ او بھائی، میں تو تمہارا اپنا بندہ ہوں، تمہارا تو موٹو ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ تو یہ ہیٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ ہیٹ انہوں نے خود ڈالی تھی، اور میں بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ اور یہ کیسے انہوں نے کس طریقے سے ہیٹ پھیلائی۔ جی، اگر کوئی سوال ہو اس بارے میں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن میں کے بارے میں، تو مجھ سے پوچھ لیں۔ جی سر، اگر کوئی سوال نہیں تو میں اگلے ٹاپک کی طرف نفرت کی جاتی ہے۔ یہ گالیاں کہاں سے شروع ہوئی، کب سے شروع؟ حالانکہ مسیح موعود کے زمانے میں کوئی کسی کو گالیاں نہیں نکالتا تھا۔ بے شک مسیح موعود کے زمانے میں بھی وہ اگرچہ ان میں عقائد میں اختلاف تھا، لیکن ایسے یہ نہیں کسی سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح حکیم نور الدین کے زمانے میں بھی، لیکن یہ گالیاں شروع ہوئی ہیں جب یہ جماعت دو حصوں میں ٹوٹ گئی۔
ایک لاہوری پارٹ اور جس کو پیغامی کہتے ہیں، یا دوسرے جو یہ قادیان، زیادہ قادیان والے، اور تھوڑے جو چند بیچارے دو چار وہ قادی اور لاہوری. اور انہوں نے کبھی بھی دل سے حکیم نور الدین کی خلافت کو قبول نہیں کیا، اور مولانا محمد علی پر ہمیشہ ہی یہ شک کرتے رہے کہ یہ چونکہ سیکرٹری خزانہ ہے، یہ وزیر خزانہ، یعنی یہ سیکرٹری محال تھے، کیا کہتے ہیں، مولانا محمد علی، مولوی محمد علی، مولانا نہیں، مولوی محمد علی صاحب، تو ان پہ یہ بددیانتی کے الزام لگاتے تھے. خیر، جب یہ وہاں سے چلے گئے تو مرزا محمود نے، جو ان کے پاس گالیوں کا سٹاک تھا، معلوم نہیں لاہوریوں نے ان کو گالیاں کوئی نکالی ہیں کہ نہیں نکالی ہیں تو ہمیں وہ پیش کر دیں، لیکن ان کی گالیوں کا سٹاک میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو محترم مشتاق صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، لاہوری فرقہ جماعت کی طرف سے انفارملی طور پر تو انویٹیشن آیا ہے کہ ہم اس کو جوائن کریں، تو ان لوگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم تحقیقات کے مرحلے میں ہیں، اور انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ میں تمام فرقہ ذات پر جو امپورٹنٹ ہیں، احمدی نظام جماعت، لاہوری فرقہ اور محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کا فرقہ جماعت اصلاح پسند کے بارے میں مکمل اور تھورو تحقیقات کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنا دل اور دماغ یکجا کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ اللہ کے حکم سے ضرور لیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. جی، میں آپ کی خدمت میں وہ گالیاں کو ایک لمبی لسٹ دیتا ہوں جو کہ مرزا محمود اور اس کی جماعت دیتی تھی. اور یہ گالیاں پیغامیوں کو ملتی تھی. جی، ذرا اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے. یہ بیچارے لاہوری تو بیچارے، یہ سے کہتے ہیں نا، یہ پسے ہوئے ہیں اور گن کی طرح. انہوں نے تو ان کو، میں کہتا ہوں، اپنے ٹیرر کی وجہ سے، گالیوں کی وجہ سے، وہ بیچاروں کو دبا کے رکھا ہوا تھا کہ کھا جائیں گے. اس لیے بیچارے لاہوریوں نے اپنی عزت کو محفوظ کیا اور وہاں سے چلے گئے. جی، میں ذرا ان کی گالیوں کا وہ آپ کے سامنے حساب کتاب دیتا ہوں. یہ جناب، یہ جو گالیاں ہیں، میں نے ان کے اخبار پیغام صلح لاہور 11 مارچ 1935 میں یہ چھپی ہیں. یہ صرف ایک سال کی گالی، ایک پتہ نہیں سال کی ہیں یا مہینے کی ہیں، جتنی بھی ہیں وٹ ایور. تو یہ حوالہ ان کا ہے اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ 11 مارچ 1935. میں اس کا سکین بھی لگا دوں گا. گالی نمبر 1، لاہوری اصحاب الفیل. نمبر 2، اہل پیغام کی یہودیانہ کلابازیاں. نمبر 3، ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ. نمبر 4، لاہوری اصحاب الاخدود. یہ مجھے نہیں معلوم، بڑا مشکل سا لفظ ہے، یہ ان سے پوچھیں کہ لاہوری اصحاب الاخدود اس سے کیا معنی ہے، مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد 5ویں، خباثت اور شرارت اور رذالت کا مظاہرہ. نمبر 6، دشمنان سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی لاہوری فریق عباد الدنیا وقود الناس بن گئے. یہ ہمارے مسلم معود کی زبان تھی. جی، ابھی انہوں نے مسلم معود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اچھا، اس کے بعد نمبر 7، نہایت ہی کمینہ سے کمینہ اور رذیل سے رذیل فطرت والا اور احمق سے احمق انسان. یہ غالباً اشارہ تھا مولوی محمد علی صاحب کی طرف. نمبر 8، اصحاب اخدود پیامی. بڑا مشکل لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. اچھا، نمبر 9، یہ دیکھیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ منافق ہیں. یہ کہتے ہیں دوغلے اور نیمے دروں عقائد
اب یہ بھی فارسی کے ہیں، یعنی یہ دوغلے ہیں، ان کے عقائد بھی دوکرے ہیں، اور بارہ جو بھی ہے یہ کیا کہتے ہیں، فارسی کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے۔ 10ویں بد لگام پیغامیوں، حرکات دینیہ اور افعال شنیہ، اب یہ بھی یہی سمجھ جائیں، محسن کشانہ اور غدارانہ اور نمک حرامانہ حرکات، لوہے پیامی نادان دشمن، پیامیوں عقل کے ناخن، پیغامیوں یعنی پیغامیوں عقل کے ناخن لو، نامعقول ترین اور مجہول ترین تجویز، سادہ لو اور احمق، اے سادہ لو یا ابلا فریب امیر پیغام۔ یہ ابلا فریب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، یہ یہی بتائیں گے کہ ابلا فریب یعنی ان کو فریبی کہا گیا، جو ان کا امیر تھا۔ پیغام بلڈنگ کے 2.5 ٹوٹرو، یہ جو میں کہتا ہوں کہ لاہوری تو صرف 2.5 بوٹیاں ہیں، وہی ہے پیغام بلڈنگ کے 2.5 ٹوٹرو، احمق اور عقل و شرافت سے عاری اور خالی، اہل پیغام ودن بریکٹ لاہوری فریق نے جس عیاری اور مکاری اور فریب کاری سے اپنے دجل بھرے پوسٹروں میں چاپلوسی اور برخوردار پیغامیوں، جیسی منہ ویسی چپیڑ، کوئی آلو ترکاری یا لہسن پیاز بیچنے بونے والا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی گالیاں کافی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ان گالیوں کے باوجود یہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ان کے جو اکابرین ہیں ان کا نام عزت سے لیں، جبکہ یہ اپنے ہی بھائیوں کے اکابرین کو کیسے ناموں سے پکارتے ہیں، کیسی گالیاں نکالتے ہیں۔ اب یہ ان کو چاہیے یا تو ان گالیوں کی تردید کریں، کہیں کہ جی یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ سب الزام تراشی ہے، جس طرح انہوں نے پہلے کہا ہے یہ سب الزام تراشی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس خلیفہ زانی یا خلیفہ ثانی کا نام عزت سے لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کو حضرت بشیر الدین محمود احمد المسلم موعود بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب ان کی زبان ایسے ہوگی، جب یہ ہمارے اکابرین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے، تو کیا میرے منہ سے پھر آپ بتائیں پھول چڑھیں گے؟ یہ پھر مجھے کیسے بلیم دیں گے کہ تم ہمارے اکابرین کی عزت نہیں کرتے ہو؟ بدبختو، تمہارے اکابرین نے ہماری اکابرین کی عزت کی؟ اگر کی تو کب کی؟ تم تو ان کو اپنے قادیان میں آنے تک نہیں دیتے تھے، تم ان کو ٹانگیں توڑنے پر درپے تھے، ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اکابرین ہماری عزت نہیں کرتے۔ عزت جب کی جاتی ہے تو کروائی پہلے آپ عزت کرنا سیکھیں۔ آپ میں مسلم موعود پیدا ہوئے ہیں، آپ اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کے مسلم موعود نے ایسی گالیاں نکالی کہ خدا کی پناہ۔ غالباً اتنی گالیاں تو وہ بٹالوی صاحب نے بھی اور ثناء اللہ امرت صحیح صاحب نے بھی مرزا صاحب کو نہیں نکالی ہوں گی، شاید انہوں نے بھی اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہوگا۔ چلے جی، وہ تو اس لیے نکالتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سلسلے میں ان کو گالیاں نکالتے تھے۔ یہ اپنے بھائیوں کو کس چکر میں گالیاں نکالتے تھے، یہ ذرا بتا دیں۔ میری سمجھ میں مجھے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملا جس میں لاہوریوں نے اس کے جواب میں ان کو کوئی گالیاں نکالی ہوں۔ اگر نکالی ہیں تو وہ پھر یہاں پر لگا دیں، یا ویسے میں وہ گالیاں آپ کو یہاں لگا دیتا ہوں
تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ہاں یہ اس کو ڈینائی کر دیجئے. تو مجھے 2-4 منٹ کا وقفہ دیں، میں یہ سکین لگا رہا ہوں. یہ میں 3-4 صفحے میں نے انہی پہ اکتفا کیا، زیادہ نہیں. ایسے خواہ اور مزید ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے بزرگان کی بے حرمتی کریں. آپ کے بزرگان، آپ کے اکابرین، کیونکہ آپ کے بزرگان ہمارے بزرگان ہیں. آپ ہی کے بزرگان میں وہی لوگ تھے جو مسیح موعود کے دیرینہ ساتھی تھے. آپ ہی کے بزرگان میں وہ لوگ تھے جو جماعت کے لیے جان، مال، اولاد تک قربان کر رہے تھے. کیا آپ کو ان کی قربانی بھول گئی؟ یہ نفرت کہاں سے آ گئی یہ بتائیں. یہ نفرت کیوں آئی، کہاں سے آئی؟ اگر آپ واقعی سچے ہیں اور یہ لاہوری پیغامی یا جو بھی ہیں، اب تو جمبا صاحب کو بہت گالیاں نکلتی ہیں، پڑتی ہیں. اور جمبا صاحب نے کیا کر دیا ہے؟ جمبا صاحب کا پورا رائٹ ہے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں، خواہ رسالت کا دعویٰ کریں، خواہ مجددیت کا دعویٰ کریں، خواہ خدا بن جائیں. کیا آپ لوگوں نے اب ٹھیکیداری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے؟ یہ ہے نفرت. اس نفرت کے بیچ آپ نے، اور آج آپ نفرتیں کاٹ رہے ہیں. اب وہ آپ کا نعرہ جو منافقت کا نعرہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن بھی کام نہیں آ رہا. لیکن کتنے مظالم ہو رہے ہیں ہماری عورتوں کے ساتھ. وہ بیچاری یہاں آ کر اگر اپنا بتاتی ہے ان کے ساتھ جو ان سے مظالم ہوتے ہیں، جو ان کا استحصال ہوتا ہے، جو یہ آپ کے جو بدکار قسم کے عہدے دار وہ ان سے زیادتیاں کرتے ہیں. آپ بجائے ان پر ٹھیک کرنے کے ہماری ان بہنوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اپنی بہنوں کو کم از کم آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ آپ ہی کی بہنیں ہیں، وہ آپ ہی کی مائیں ہیں، وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں، ہم اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتے تو غیروں کے ساتھ ہمارا کیسے میل ہو سکتا. یہ بہت ہی دلچسپ قسم کا تبصرہ ہے جو ہمارے ایک ممبر نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ایک ایسا چارہ ہے جو گھٹیا قسم کا تھرڈ کلاس عاشق اپنی معشوقہ کو اپنے دام میں لینے کے لیے ڈالتا ہے اور اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد اپنی راہ لیتا ہے، اور معشوقہ کے رونے پیٹنے پر لاپرواہی سے اسے کہہ دیتا ہے کہ تم نہ آتی میرے پاس. اب شاید ان کے دل میں ہو کہ چلے ہم تو باہر آ گئے ہیں، ہمیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ جو پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو، وہ بھیڑیوں کے سپرد تم کر کے آ گئے ہو، ان کا ذمہ کون لے گا؟ آپ کا خلیفہ تو یہاں ملکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. میں پھر وہی اسی طرح، کیونکہ آپ کے اس خلیفے نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی اس کلٹ کا پارٹ ہے، یہ اس مافیا کا حصہ ہے. مال بنا رہا ہے اپنے ان مظلوم پیروکاروں کا. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بعض اوقات جب میں ایسی ان کی کہانیاں سنتا ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے میری اپنی بیٹیوں کی، میری ماؤں کی، میری بہنوں کی یہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور یہ بدبخت یہ اس بجائے اس کی رویداد سننے کے یہ اسی کو الٹا الزام دے دیتے ہیں. جس عورت بیچاری کی یہ عزت لوٹتی ہے تو ان کے جو مربی مولوی ہیں یہ فٹ کہتے ہیں 4 گواہ لے کے آؤ، اور بے آؤ. کوئی کسی کے ساتھ زنا کرے گا تو 4 گواہوں کے سامنے کرے گا. کچھ عقل سے کام لو. ایسے تمہاری یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. یہ ایسے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. جی بالکل ایگزیکٹلی. یہ مجھے میاں منان عمر صاحب نے بھی بتایا کہ جب یہ ان کا خلیفہ جب عورتوں پہ دست درازی کرتا تھا اپنی لجنا پہ،
میرے پاس ان کے نام بھی ہیں، افسوس میں نام دینا نہیں چاہوں گا، کہ وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا کرتا تھا اور دھمکی یہ دیتا تھا کہ دیکھو کہ اب تم خاموش ہو جاؤ، تم باہر جا کے بتاؤ گی کہ حضور نے میرے ساتھ یہ زنا کیا ہے، یہ بدکاری کی ہے، تو کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا، تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، وہ مجھے بے گناہ کہیں گے کہ میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے اس قسم کی پارسائی دکھائی ہوئی تھی، ظاہر منافق تو تھے ہی، انہوں نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس جماعت میں 97% منافق لوگ ہیں اور خلیفہ ان کا سب سے بڑا منافق تھا۔ ایسے نہیں، وہ دیکھیں نا جی، ایک عورت الزام لگا سکتی ہے، 2 لگا سکتی ہیں، 3 لگا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر تو لمبی لائن لگی ہوئی ہے ان کے اپنے رشتہ داروں کی، ان کی اپنی جماعت کے جو عہدیداران تھے، یا بہت مین اینڈ وومین، اور مرد بھی یہ حرام کاریاں کرتے تھے اور عورتوں کی یہ عزتیں لوٹتے تھے۔ آپ بتائیں، جس بیچاری عورت کی عزت لٹ جائے وہ کس کو شکایت لگائے؟ یہ تو بدبخت وڈیرے تھے، یہ وڈیرے تھے، یہ یا تو اس عورت کو مروا دیتے یا پھر کہتے چپ کر کے بیٹھ جا، کسی نے دسی نہیں، ورنہ تیرا ہی اپنا ناطقہ خراب ہو جائے گا، تیرے تے کوئی یقین نہیں کرے گا، تیرے پر کوئی یقین نہیں۔ وہ بیچاری عورت اپنی عزت کے لیے وہ دبک کے بیٹھ کر اندر اندر گھٹ گھٹ کے مر جاتی تھی۔ میرے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو بیچاری عورتیں صرف اپنی عزت کے لیے ان کے یہ مظالم سہ جاتی تھیں۔ مرزا محمود کے پاس ایک ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب تھے، ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب مرزا محمود کی ان عورتوں، میرے مطلب جو ان کے شکار، جو ان کا شکار تھی، اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی تو یہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب ان کو یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھی صحابی تھے، پتہ نہیں ایک دن اگر پیدا ہو گیا مسیح موعود کی زندگی میں تو وہ صحابی بن گیا۔ تو وہ ان کے کیا کہتے ہیں، وہ ابارشنز کیا کرتے تھے۔ یہ مجھے ان کے گھر کے بندوں نے بتایا کہ یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کی۔ یہ بے شک بہت سے لوگوں، بہت سے احمدیوں کو معلوم ہے۔ اب کیا یہ سارے احمدی پاگل ہیں؟ یہ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں، کب تک آپ ان کو چھپاتے رہو گے؟ کب تک ان کو چھپاتے رہو گے؟ مرزا صاحب یہی تو فرماتے ہیں کہ کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے، آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں؟ اور تم کب تک ایسے بدبختوں کی بدکاریوں کو چھپاؤ گے؟ کب تک اپنی بیویوں، بیٹیوں، ماں کو اسکیپ گوٹ بناتے رہو گے؟ کب تک تم 4 گواہوں کا یہ سہارا لیتے رہو گے؟ کب تک آخر تمہیں ایک نہ ایک دن تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تم تو اپنے خلیفے کی وہ کذب بیانیوں کو کور اپ نہیں کر سکتے، لیکن بہتر ہوگا آج بھی، آخر ایک روز ہم سب نے خدا کے پاس جانا ہے، تو توبہ کرو، استغفار کرو۔ بڑے بڑے ظالم خلیفے بھی آئے ہیں، بڑے بڑے ظالم بادشاہ بھی آئے ہیں جو کہ آج بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے خلیفے کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو۔ جو وہ آپ کے خلیفے کر گئے اس جہان میں بدکاریاں، ان کا معاملہ اب خدا کے پاس جا پہنچا ہے۔ ان کے لیے کہیں آپ کی کہیں چھتروال نہ ہو جائے، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ مر گئے، چلے گئے، اب ان کو سزا ملے گی، نہیں، اللہ پاک تم سے بھی پوچھے گا، اور تم جب وہاں جھوٹ بولو گے تو اس وقت تمہیں بھی اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ میں آنیسٹلی میں اور مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو یہی تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا کے خوف سے ڈرو،
خدا کے خوف سے ڈرو. کب تک ایسے گدی نشینوں پیروں کو ڈیفینڈ کرتے رہو گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو خلیفے آپ کے سامنے بنا بیٹھا ہے، یہ نام نہاد خدا کا بنایا ہوا، اس نے آپ کو آگے کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا؟ یہ خود کیوں نہیں اپنے نانا کو ڈیفینڈ کرتا؟ یہ آگے قسم کھائے. بہت آسان طریقہ مسیح موعود بتا گئے تھے کہ جس پر الزام لگ جائے اس کو چاہیے کہ اس کی صفائی پیش کرے قسم دے کر. یہ خود کیوں گونگا بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے پہلے جو مرزا طاہر تھا وہ پھر بھی اس میں اتنی جرت تھی، اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے جو یہ بیعتیں کرائی ہیں اللہ کے فضل سے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ سچی ہیں، آئندہ بھی سال میں بھی ہوں گی. اگر یہ جھوٹی ہے تو موتو بغیظکم، تم غیظ کے مارے مر جاؤ، اگلے سال اور آنی ہے. آپ بتائیں وہ کہاں گئی؟ اب یہ خدا پاک کو کیا جواب دو گے؟ مجھے بس اتنا بتا دو. تم بے شک میری جان لے لو، مار دو، لیکن میری جان لوگے تو کیا خیال ہے تمہیں خدا تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ میرا آج یہ چھوٹا سا پروگرام کافی رہے گا، کیونکہ ہم نے جو بتانا تھا ان کو بتا دیا. جی فیصل بھائی، میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. محترم مشتاق ملک صاحب، آپ نے گالیاں کی بات کی اور آپ نے اسکینس وغیرہ بھی دیے اخباروں کے، اور جو بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں نے پوری طرح نہیں پڑھی ہیں اردو کی پوسٹ. تو اصل میں جب احمدیز لوگوں سے اس ریگارڈنگ بات چیت ہوتی ہے، سخت الفاظوں کے ریگارڈنگ یا اس طرح کی گالیاں ان کو کہہ لیجئے، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے ورڈز تو مطلب ملتے جلتے یا اس طرح کے قرآن شریف میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو کیا ایک عام آدمی یا کم سے کم میرا جیسا آدمی یہ سمجھے کہ 1400 سال پہلے قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں؟ حالانکہ مجھے ابھی پوری طرح تحقیق نہیں ہے. تو اگر یہ اس طرح کی باتوں کو بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو 1400 سال پہلے بھی لکھی ہوئی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم، مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی دنیا برباد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سے پہلے وہ اپنی آخرت برباد نہیں کر لیتا. اپنی آخرت برباد کرنے کے کاسٹ پہ وہ دوسرے کی دنیا برباد کر سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی، انہوں نے کسی نہ کسی پہ تو الزام دینا ہے نا. جب آپ ان کے خلیفہ پہ یہ زناکاریوں کا الزام لگاتے ہیں تو سیدھا یہ اٹیک کرتے ہیں انبیاء پر کہ ایسے الزام انبیاء پہ بھی لگے تھے، ایسا فلانے پر بھی لگا تھا. یہی حال گالیوں کا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو بھئی آپ اس مذہب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ایسی بات ہے، اگر یہ گالیاں ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن بھی گالیوں سے بھرا پڑا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تو اس کو پھر چھوڑ دیں. میں تو نہیں، ہم تو کسی کو نکال بھی نہیں سکتے، ہماری تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کا فیکٹ وہ قرآن میں بتا دیا جائے. نہیں، یہ ایکسیپٹ کریں، یہ قبول کریں کہ یہ زیادتی ہے، یا پھر یہ ہمیں روکے نہیں. ہم بھی ان کے اکابرین کو یہ گالیاں نکالیں گے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہ کہیں کہ ہمارے اکابرین کی عزت کرو، ہم نہیں کریں گے. محترم مشتاق ملک صاحب، آج کی گفتگو سننے کے بعد اور یہ پرٹیکولر گالیوں کے ورڈز یا گالیوں کے ٹاپکس کو سننے کے بعد تو کم سے کم ہمارا جیسا دماغ تو اسی بات پہ پہنچے گا محترم کہ اگر ہم ان کی تعویلات پہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات قرآن شریف پہ چلی جائے گی اور احمدی سیدھا بول دیں گے کہ یہ سب تو وہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. بٹ اگر دوسرا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے اور آج کے حالات پر ہے کہ مشتاق ملک صاحب کا یہ پوائنٹ مان لیا جائے کہ جب یہ گالیوں کو وہاں سے ڈیفینڈ کریں گے اور قرآن شریف تک کی بات کریں گے، تو پھر کیا آج کے سماج میں، آج کے واٹس ایپ گروپس میں یا آج کے عام حالات میں کیا پھر یہ چیزیں بھی الاؤڈ ہوں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں اور کہہ یہ دیا جائے کہ یہ تو جی احمدی جماعت کے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور مذہب اسلام کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا اس طرح سے ایک ہیلدی سماج کی تشکیل دی جا سکتی ہے؟ کیا بدامنی نہیں پھیل جائے گی؟ کیا تمیز، تہذیب، اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکل جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. محترم مشتاق صاحب، آپ تشریف لائے، معلومات دی، اس کے لیے بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ سر.